न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम शमसन जावेद के साथ आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा और तीसरी आलमी जंग का खतरा। और ये एक इंतहाई संजीदा बल्कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम किस तरीके से बात करें। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को हमास से तल्लक रखने वाले अस्करी पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैरा गाइड्स और कश्तियों के इस्तेमाल करते हुए गजा की पट्टी के इलाके से इसराइल में दाखिल हुए और उन पर जैसे ही हमला किया उसमें 1400 लोगों की हलाकत वाक़या हो गई और उसमें 241 को यरगमाल बना लिया गया। और ये फ़लस्तीन और इसराइल का सिलसिला चल रहा है, ये बहुत पहले का है। मैं यहाँ वाज़िया कर दूं कि यहाँ पे कोई मजहबी जंग खुदा नखास्ता नहीं है, बल्कि एक इलाके की जंग है। और जंग हमेशा से खून रेजी ही हलाकत ही लाती है, उसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। और इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका में आज बहुत बड़ा जुलूस भी निकला, इसलिए कि जंग बंदी के लिए अपील की गई है, जोर दिया गया है कि जंग बंदी की जाए, वरना बहुत सारी अमारात और इसी तरह हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और जिसको टारगेट किया गया नुकसान होने का खदशा है। मैं एक और बात भी बताता जाऊं, जब हमने लिखा कि तीसरी आलमी जंग का खदशा, तो हमें फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए। और मैं ये वाज़िया भी करता जाऊं कि 78 साल होने को हुए, बीच में बहुत सारी जंगें भी हुई और रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन की भी जंग हुई, बड़ा ऐसे खतरा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसी वजह नहीं बनी। तो ये सारे इस मुश्किल मौजू पर हमारे साथ हैं रेवरेंड साइमन जॉन, बहुत अच्छे स्पीकर, अलाहियात के माहिर हैं। और इसके साथ साथ वो करंट अफेयर्स हैं उस पर भी अच्छी खासी नज़र रखते हैं। और आज स्पेशल जो रिक्वेस्ट की है वो मैंने की डॉक्टर अख्तर अंजली, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और बैनुल अक़वामी तबसा निगार हैं। इसके अलावा ये दूसरा साल है कि क्रिश्चियन न्यूज़ अलर्ट जो NCN टीवी और अंजीली मीडिया के तावन से चल रहा है, उस अखबार के ये एडिटर भी हैं और मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं कि आज का जो मौजू गुफ्तगू है इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा और तीसरी आलमी जंग के खतरे का या खदशा, आप किस तरह सेकुलर तारीख को देखते हैं? एक दफ़ा फिर मैं वेलकम करता हुआ आपसे इस्तदा करूंगा कि आप एक तायराना जायजा लीजिएगा। जी डॉक्टर अख्तर अंजली साहब। सैमसन जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो मौजूदा मसला है, इसको हम अगर अभी देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसको शुरू से शुरू करें तो शायद हमारे सामाईन को, नाजरीन को बात कुछ समझ में आनी शुरू हो जाए। ये किस्सा तकरीबन आज से 6-7 हज़ार साल पहले शुरू होता है और इसका सबसे पहला जिक्र बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश की किताब के 11वें बाब में पाया जाता है। वहाँ पे जिक्र है कि कसदियों के ऊर में एक बुजुर्ग रहते थे, एक शख्स रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। और इब्राहिम की औलाद ये सारे खित्ताए फ़िलिस्तीन में, चाहे वो अरब हैं, चाहे वो फ़िलिस्तीनी हैं, चाहे वो बनी इसराइल हैं, ये सब उसी की औलाद है।
خدا کے کہنے پر اس کو عراق چھوڑنا پڑا. اس زمانے میں عراق نہیں تھا, عراق موجودہ نام ہے اسی خطے کا جو کسدیوں کا اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر جب بزرگ ابراہیم کی اولاد بڑھتی گئی اور پھر بات کو چھوٹے کرتے ہوئے وہ مصر کی غلامی میں چلے گئے, فرعون کی غلامی میں. فرعون کی غلامی سے جب انہیں بزرگ موسیٰ کے ذریعے خدا نے رہائی دلوائی تو ان کو یہ زمین ایک وعدے کے طور پر دی گئی کہ میں تمہیں ایک سرزمین میں لے کے جاؤں گا جو اس وقت کنانیوں کی زمین تھی. اور یہ کنانیوں کی زمین جو ہے یہ اس وقت کے یہودی قوم کے لوگ جو تھے, بنی اسرائیل تھے, جو مصر کی غلامی سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں نکلے تھے, یہ ان کے لیے تھی. 40 سال کے سفر کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنا ملک وہاں پر قائم کیا. یہ ساری تاریخ بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب جو توریت کی پہلی کتاب ہے اور یہودیوں کی تاریخ مقدس کہلاتی ہے اس میں موجود ہے. میں اس کو مزید ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. قصہ المختصر یہ کہ یہ قوم وہاں پر رہتی رہی اور اس وقت کے بعد یہ قوم مصریوں کی غلامی سے نکلی ہوئی قوم 1500-2000 سال بعد رومیوں کی غلامی میں آ گئی. اور یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ہیکل مقدس کے تباہ ہونے کی پیشین گوئی کی. یہ پیشین گوئی سن 70 عیسوی میں پوری ہوتی ہے. جنرل ٹائٹس نے دوسری ہیکل کو مسمار کیا اور وہاں سے یہودی قوم اس خطے کو چھوڑ کر تقریباً 80% یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے, بکھر گئے, اور اس کو جوش ڈائسپورا کہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ جاری رہی. یہ یہودی قوم جو ہے یہ یورپ, رشیا, امریکہ مختلف جگہوں پر رہی. اور پھر جب 20ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پھر ایک بار سر اٹھاتا ہے. اس لیے کیونکہ اس وقت 3 بڑی سلطنتیں تھیں. ایک تھی سلطنت رشیا کی, دی رشین امپائر, ایک تھی برطانوی سلطنت, دی برٹش امپائر, اور تیسری تھی بہت بڑی سلطنت مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ. اس وقت سلطنت عثمانیہ میں بہت سے یورپین ملک شامل تھے, بلغیریا, جارجیا, ازبکستان اور گریس, اس طرح سے. اور پورا مڈل ایسٹ جو تھا وہ بھی سلطنت عثمانیہ میں تھا. مصر, یمن, عرب, سیریا, عراق, یہ ساری زمینیں جو تھی یہ سلطنت عثمانیہ میں تھی. لیکن اس وقت کوشش یہ تھی دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کو توڑا جائے. اور برطانوی سلطنت جو تھی انہوں نے فرانس کے ساتھ مل کر کچھ ایسی سیاسی موومنٹس کی تاکہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر دیا جائے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 1908 سے لے کر 1911 تک چلتا رہا. اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا, اور پہلی جنگ عظیم میں چونکہ ترکی جو کہ دارالحکومت تھا سلطنت عثمانیہ کا, انہوں نے فیصلہ کیا جرمنوں کا ساتھ دینے کے لیے, اور وہ جنگ ہار گئے. تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا. سلطنت عثمانیہ کو 1922 میں ختم کرنے کے بعد ماڈرن ٹرکی کا قیام کیا گیا. لمبی بات ہے. اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ سے کو ڈیفیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ سارے علاقے جو ہیں وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں, یا فرانسیسی اور برطانوی آپس میں بانٹ لیتے ہیں. فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ برطانیہ کے پاس آتا ہے, اور اس میں یہودی لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری جنگ عظیم 1935 میں شروع ہوتی ہے, 1948 میں ختم ہوتی ہے. اب کے بار بھی برطانوی سلطنت اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ جنگ جیت جاتی ہے, مگر اس جنگ کے عوض اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ انڈیا جیسے بہت بڑے ملک کو سنبھال نہیں سکتی. لہٰذا بالکل ویسے جیسے سلطنت عثمانیہ کو مڈل ایسٹ چھوڑنا پڑا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اسی طرح پھر برطانیہ کو, سلطنت برطانیہ کو انڈیا چھوڑنا پڑا. جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی تو اس میں اس کے حصے بکھرے ہو گئے, اور اس میں فلسطین کو آزادی دینے کا سوچا گیا. لیکن وہ بات چونکہ لمبی ہے, عربوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے, ترکوں نے بیچ میں اپنا حصہ ڈالا, مصریوں نے ڈالا, تو بات گڈمڈ رہ گئی. اور اس دوران
چونکہ یہودیوں پر یورپ میں بڑے ظلم ہو رہے تھے تو انٹرنیشنل قوتوں نے یہودیوں کو اشارہ دیا اور انہوں نے خود بھی سوچا کہ ہم اپنے ہوم لینڈ میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب برطانوی سلطنت ٹوٹ رہی تھی تو مسلمان لوگ جو تھے وہ بہت خوش تھے کہ پاکستان بن رہا ہے۔ 14 اگست 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور مسلمان دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں جو ایک نیا اسلامی ملک ہے۔ لیکن اس دوران فلسطین میں ڈیوڈ بن گورین اور اس کے ساتھی مل کر وہاں پر یہودیوں کو لا رہے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ وہاں پر ایک نیا جوش اسٹیٹ اسرائیل کے نام سے قائم کیا جائے، اور پاکستان بننے کے عین 9 مہینے بعد 14 مئی 1948 میں ڈیوڈ بن گورین جو ہے وہ آزاد اسرائیل کا اعلان کر دیتے ہیں، اور یہ چارٹر جو ہے یہ فرانس اور برطانیہ والے جو ہیں یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم اسرائیل کے موجودہ اسٹیٹ پر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 1948 میں ہی انتفاضہ یعنی کہ اپرائزنگ ہوتی ہے فلسطینیوں کی طرف سے، عربوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور لیکن اسرائیل کی مدد کی جاتی ہے اور کسی طریقے سے اس کو سٹیبلائز کر دیا جاتا ہے۔ قصہ المختصر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بات یہ تھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی کہ آدھا فلسطین جو ہے وہ عربوں کو دے دیا جائے، فلسطینیوں کو، اور باقی اسرائیلیوں کو ایک بات مل بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کر لی جائے۔ لیکن اس وقت اس بات پر فلسطینیوں نے زیادہ غور نہیں کیا، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کسی حد تک کہ وہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کسی کو اپنا ملک دیں۔ پھر 1967 میں 6 دن کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل کی افواج کو فتح ہوتی ہے مغرب کی مدد سے یا جیسے بھی، اور گولان کا حصہ جسے گولان ہائٹس کہتے ہیں جو شام کے پاس تھا اس وقت، وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ غزہ پر بھی ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ویسٹ بینک پر بھی، یہ دریائے یردن کے جو ویسٹ کا علاقہ ہے ویسٹ بینک کہلاتا ہے۔ اور گولان ہائٹس پر تو خیر ابھی تک ان کا قبضہ جاری ہے، لیکن غزہ کو اور ویسٹ بینک کو وہ چھوڑ دیتے ہیں فلسطینیوں کے لیے۔ اس کے بعد 1973 میں یوم کپور کی جنگ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جنگ مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تھی، لیکن اس میں بھی پھر بات جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں جاتی ہے، اور بے شک اسرائیل کو بہت نقصان ہوا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد یہی دیکھا گیا کہ اسرائیلی افواج کو بہت زمینی طور پر فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد دنیا جو ہے اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ بڑا انسٹیبل ہو رہا تھا۔ امریکہ اور یو این او اور باقی اقوام نے سوچا کہ ان میں صلح کرائی جائے۔ 1979 میں 1979 میں جمی کارٹر نے مل کر کیمپ ڈیوڈ میں 2 لیڈروں کو بلایا، اور اس وقت انور سادات تھے مصر کی طرف سے، اور بیگن آئے ان کی طرف سے، پرائم منسٹر بیگن اسرائیلیوں کی طرف سے، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ چلو اب ہم جنگ بندی کریں گے اور اس خطے میں امن و امان سے رہیں گے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا، لیکن اس بات پر مصری لوگ جو تھے وہ خوش نہیں تھے، اس لیے پھر انور سادات کو ایک فوجی تقریب میں اڑا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، اور بل کلنٹن نے دوبارہ کوشش کی کہ یہ ایک اوسلو اکارڈ جو ایک اور معاہدہ تھا اس کے تحت ان میں صلح کرائی جائے۔ اس وقت یاسر عرفات تھے، اور یاسر عرفات اور دوسری طرف سے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ابھی، لیکن انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلے اب ہم جنگ بند کر لیں گے اور 2 اسٹیٹ سلوشن ہو جائے گی۔ لیکن 2000 جیسے ہی شروع ہوا تو یہ سلسلے دوبارہ شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں نے اپنی بستیاں بڑھانی شروع کر دی، اپنے سیٹلمنٹس جو ہیں وہ جو فلسطینیوں کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ اللیگل ہے، جو ان کے کہنے مطابق ان کا ڈیوائن رائٹ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہاں پہ جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے، اور اسرائیل جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک منظم فوج آ گئی یہ وہ، لیکن ان کے پاس جو تھے وہ ملیٹنٹ گروپس تھے، مثلا حماس، جنہوں نے 7 اکتوبر کو یہ اس سال ایک عجیب حملہ کیا جس کی مثال جنگی تاریخ میں اس خطے میں نہیں ملتی۔ اور جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ
पैराग्लाइडर्स के जरिए, मोटरसाइकिल्स के जरिए, पैदल, कारों के जरिए, जिस जैसे भी वो वहां पे गया और बहुत से लोगों को यरगमाल बना के ले आए। और उसके बाद फिर इसराइल ने बाकायदा जंग का ऐलान किया और कहा कि ये अब दिस इज वॉर। नेतन्याहू ने ये कहा कि बाइबल मुकद्दस में, वाइज की किताब में लिखा है कि देयर इज टाइम फॉर पीस एंड देयर इज टाइम फॉर वॉर। सुलह करने का एक वक्त है और जंग करने का एक वक्त है। और उन्होंने कहा कि ये अब एक वक्त आ गया है कि हमें जंग करना है जब तक हमारे लोगों को छोड़ा नहीं जाता। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम तो वहां पे दुआ करना चाहते हैं। एक आखिरी बात मैं करके अपना ये छोटा सा मकाला खत्म करूंगा, और वो ये है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जंग मुसलमानों और यहूदियों की है। फिलिस्तीन में आज से 30 बरस पहले 12% क्रिश्चियन थे और आज भी 1% क्रिश्चियंस हैं। मैं क्रिश्चियन होके पाकिस्तान से आई कैन नॉट लेट दिस थिंग गो कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं। लोग कहते हैं फिलिस्तीन में क्रिश्चियन नहीं है। सबसे बड़े अस्पताल फिलिस्तीन के क्रिश्चियन चला रहे हैं। बस आपको अब मैं ज्यादा वक्त नहीं डॉक्टर साहब, वहां पे कोई वक्त था कि आधे आधे जो है वो आधे क्रिश्चियन थे, आधे मुस्लिम भी थे उस वक्त। अब हम 20वीं सदी जानते के हैं। शुरू में। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और साइमन जॉन साहब की तरफ चलते हैं। ये मशरक़ वस्ता कह लें, इसकी हिस्ट्री जो है तकरीबन 6000 साल से भी स्टार्ट होती है। जैसे इब्राहिम की बात की डॉक्टर साहब ने। तो इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी उसको बयान किया, आप इसको कैसे उस खित्ते को लेते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि ये खुदा न खास्ता इस्लाम या यहूदियत की जंग नहीं। आप इसको कैसे बयान करते हैं? जी साइमन जॉन साहब। बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, इस बड़े और मौजूदा दौर के तकाजे के लिहाज से मौजू पर बात करने के लिए। कहते हैं कि अच्छा ड्राइवर वो होता है जो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने बैक ग्लासेस को सेट करता है और देखता है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तारीख इसी का नाम है। जो आज हो रहा है इसके पीछे बड़ी लंबी तारीख है। एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 4000 मोर देन 4000 ईयर्स अगो बुजुर्ग इब्राहिम एग्जिस्ट करते थे। उससे पहले भी इस बारे में बहुत सारी शहादतें हैं कि ये खास तौर पर ये खित्ता जो आज फलस्तीन और इसराइल का पूरा लैंड है या जमीन है, इस हवाले से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम कभी भी एक दो सिटिंग में उनका अहाता नहीं कर सकते। खास बात यह है कि आज मौजूदा दौर में 3 बड़े मज़ाहिब यहाँ पर अपनी मजहबी इबादत गाहें, जिनको सबसे ज्यादा वो अहमियत देते हैं, इब्तदाई इबादत गाहें मानते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके साथ हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, हमारा ईमान और ताल्लुक जुड़ा हुआ है। और वो तीनों मज़ाहिब इब्राहिमी इदियान या इब्राहिमी रिलीजस कहलाते हैं, यानी कि इब्राहिम में से, बुजुर्ग इब्राहिम में से जो निकले हैं। उसके अंदर ये खास खित्ता हर वक्त लड़ाई और झगड़ों का शिकार रहा है, और लड़ाई बेसिकली लैंड की है, और उसके साथ जो मजहबी जज्बात और मजहबी अकायद जुड़े हैं वो एक तरफ, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक दूसरे को एक लैंड से दूसरी लैंड पर धकेलते रहे हैं। यहाँ पर इस सारे खित्ते में आज मौजूदा दौर में जो हो रहा है, इसके बारे में ये खदशा जाहिर किया जाता है कि ये तीसरी आलमी जंग का सबब हो सकता है, जिसके चांसेस नजर भी आते हैं, और हो सकता है ना भी हो। हम कोई इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बारे में कितनी भी मजबूत राय पेश करे या दावा करे, ये नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा, कल पीस होगा या नहीं होगा। हमारी एफर्ट क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी विश क्या है, ख्वाहिश क्या है, वो अलग, लेकिन कल क्या होगा इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन तीसरी जंग अजीम अभी तो होती हुई नजर नहीं आ रही, मामला तो उस तरफ नहीं जा रहे। गो के इसमें 3 बड़े मज़ाहिब शामिल हैं, और जो सबसे एक्टिव है यानी यहूदी, उनकी तादाद 2 करोड़ से भी कम है, चलो माने 2 करोड़ है। और दूसरी तरफ दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी रखने वाले मसीही और मुसलमान, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें शामिल हैं। इसलिए बाकी दुनिया में जहां जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हैं, जंगें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो किसी ना किसी तरह से चल रही हैं,
پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری، اس کے درمیان بھی، اور اگر آگے کو کل کو پھر کوئی بڑی جنگ شروع ہوتی ہے جس میں ساری دنیا کود جاتی ہے، تو بھی اس سارے عرصے میں کبھی بھی زمین پر کوئی ایک ایسا مقام نہیں جہاں پر کہیں کہ پوری دنیا میں سکون رہا، امن رہا. کہیں نہ کہیں کوئی ایک مقام پہ پرابلم رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کی ہو، بوسنیا صمالیہ کی ہو، اور یا پھر مختلف خطے ہمارے سامنے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلمز رہی ہے. اب یہ خطہ ایسا ہے کہ اس بارے میں کتاب مقدس کی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور تاریخ کی روشنی میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح سے مختلف زمانوں میں یہ پرابلمز ہوتے رہے. یہی ایک خطہ ہے جس کی سب سے بڑی جنگی تاریخ ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کل کو کچھ بڑا ہو سکتا ہے. اگر میں بہت سارا مختصر کر کے اس سارے معاملے کو بیان کروں تو کتاب مقدس کی روشنی میں جہاں پر ایگزیکٹ تاریخ موجود ہے اس خطے کی، اور اس کے بعد یعنی پہلی صدی کے بعد 70 کے بعد جب یہ یہودیوں کے ہاتھوں سے یہ ملک چلا گیا، یہ سرزمین جو ہے وہ لے لی گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے پوری دنیا میں، اس کے بعد سے لے کر اور پھر 1948 تک یہ سارا خطہ مسلسل جنگوں میں رہا ہے، پرابلمز میں رہا ہے. اب اس میں ہر کوئی اپنی اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اس سے میں اپنی بات کو واضح کر پاؤں گا. آپ ایک پتلا بنا کر کھڑا کر دیں اور دو مذاہب کے لوگوں کو کہیں کہ اس میں سے آپ نے اپنے عقیدے کو اور اپنی فیورزم کو اور اپنے جو بھی سائیڈز ہیں ان کو بیان کرنا ہے. وہ ایک دوسرے سے ہٹ کر ایک دوسرے کی مخالفت میں اس کے اندر جان بھی ڈال دیں گے اور اسے خدا بھی بنا دیں گے، اور اس کو اتنا پوزیٹیو کر کے پیش کریں گے، دوسرے کے لیے اتنا نیگیٹو کہ آپ سمجھیں کہ ایک کے لیے وہ خدا اور دوسرے کے لیے شیطان، اور دوسرے کے لیے وہ خدا اور پھر پہلے کے لیے وہ شیطان. یہ بہت عام ہے آج کی دنیا میں. کوئی بھی مسئلہ لے لیں، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی کانفلکٹ، کوئی بھی جنگ، کوئی بھی ایشو، سب میں یہی ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے، ہر کوئی تاریخ کے اپنے اسپیکٹس بیان کر رہا ہے، لیکن اس میں سے پوزیٹیوٹی کہیں نہیں نظر آ رہی. حقیقت یہ ہے کہ یہ لینڈ ہمیشہ سے پرابلمز میں، جنگوں میں رہی ہے، اور جس بارے میں کئی بار اسرائیل نے غلطیاں کی اور اس غلطی کی سزا ہوئی کہ اسرائیل کو وہ سرزمین چھوڑنی پڑی. بابل کی اسیری، جب یہ موجودہ عراق کا علاقہ ہے جہاں پر یہ بابل کی اسیری میں 70 سال کی اسیری میں چلے گئے، بزرگ دانیل بھی اس اسیری میں تھا، اور بھی بہت سارے نبی، حزقیل نبی بھی اسی اسیری میں تھا. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی موقعوں پر اسرائیل نے بھی غلطی کی، اور ایسا نہیں کہ ہر وقت وہاں پر موجود. اسلام تو 14ویں صدی کے بعد آیا نا، 6ٹھی صدی کے بعد آیا، 1400 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر جو پیگنز تھے، بت پرست تھے، کنانی تھے، اور پھر اس کے بعد اور سیریا کے اور موجودہ مصر کے مختلف خطوں کے لوگ وہاں جا کر بستے رہے، اور مختلف بتوں کی اور مختلف خداؤں کی وہ پریکٹس کر رہے تھے. ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے کہ یہ مذہب سے اس کا تعلق ہے یا اس عقیدے سے ہے، چاہے وہ بت پرست ہو، وہ ایک خدا کے ماننے والا ہو، کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو، لیکن اس لینڈ پر سب آ کر اپنا اپنا حق جماتے رہے ہیں. عرب نے بھی اپنا حق جتایا ہے مختلف طرح سے. ایتھوپیا یا پھر افریقہ کی سائڈ کے جب دور کی آئی باری تو انہوں نے بھی آ کر اس خطے پر اپنا حق جتایا. اور پھر اسرائیلی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ڈیوائن کلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ ہمارا ہے. اور موجودہ دور میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مختلف سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے اسلامی ممالک کی، اور وہ سپورٹ وہ بھی پوری طرح سے نہیں کر پاتے ہیں. اگر وہ پورے نیت سے اور پورے دل سے کریں تو اس خطے کی بہتری ہو سکتی ہے، اور یہاں پر بہتر جو ہے وہ معاملات ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا، توے پہ ہر کوئی اپنا سیک رہا ہے. دوسری طرف جو امریکہ مخالف ہیں یا یہودی مخالف جو لابیز ہیں، وہ اپنا یہاں پر کام دکھا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس پرسیپشن کو یا اس پروکسی جو ہے وہ وار ہے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے، اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف آرگنائزیشنز کے تھرو ایک نئی کیوس کو کریٹ کر رہے ہیں. المختصر اگر میں ان ساری باتوں کو سمیٹوں جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھی، تو یہ خطہ تاریخی طور پر کبھی بھی سکون میں نہیں رہا. یہاں پر جنگیں ہوتی رہی ہیں، معاہدے ہوتے رہے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے رہے ہیں، ٹوٹتے رہے ہیں، اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی کوئی آ کے توڑتا ہے، کبھی کوئی آ کے توڑتا ہے. یہ سب ابراہیم کی اولاد ہے. اور عرب کی ساری لڑائی اس خطے پر ہو رہی ہے. ادھر سے یورپ کی ساری لڑائی بھی کئی موقعوں پر اس خطے پر ہوتی رہی، جس کی طرف اشارہ بھی کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ برطانیہ کمزور ہوا، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے سارے معاملات. تو ہر کوئی جا کر اپنے معاملات اس خطے پر جا کر
جو ہے وہ سولو کر رہا ہے، اسپیشلی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اکانومی کے لحاظ سے، فائنینس یا پیسے کے لحاظ سے، اپنے خطوں کو سب محفوظ کر کے اور یہاں پر اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو یہ ابراہیم کی آل اولاد ہے جو آپس میں جگڑ رہی ہے۔ قائن اور ہابل کی جب آپس میں کانفلکٹ ہوا تو قائن نے ہابل کو قتل کرنے کے بعد اسی مقام پر آ کے بنا لی۔ سو یہ کہیں نہ کہیں ایک خاص اشارہ ہے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ تھمنے والے نہیں ہیں۔ روحانی طور پر جو روحانی طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ تاریخ بد بیان کر رہی ہے کہ یہاں معاملات تھمنے والے نہیں۔ پیس آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، پھر کوئی نہ کوئی شیطانی صفت گروہ شخص آ کے اس پیس کو ڈسٹرائے کر دے گا، لیکن جو پوزیٹیو لوگ ہیں انہیں اپنا پوزیٹیو کریکٹر ادا کرنا ہے۔ سو اگر میں اس بات کو آپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہ ہم اس معاملے کو پوری طرح سے سمیٹ تو نہیں سکتے، لیکن اس پر لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں تاریخی طور پر اور موجودہ معاملات کے حوالے سے۔ جی آپ بیان کریں۔ یہ خطہ جہاں خدا نے بڑی اس کو برکات سے بھی نوازا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب اسی خطہ سے، مشرق وسطی سارا جتنا بھی ہے علاقہ اسی میں سے آیا۔ اور بہت پہلے یہ کوئی سلطنتیں نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے جگہ تھی، اور جب بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل گناہ میں پڑ جاتے تھے تو پھر وہ غلامی میں چلے جاتے تھے۔ یہی آگے بھی ایسے ہی ہوا کہ جو جینوسائیڈ کہہ رہے، سب سے زیادہ قتل عام جو جرمن میں یا ہٹلر نے کیا وہ یہودیوں کا ہی قتل عام ہوا، اور یہ بکھر گئے تھے یورپ میں ادھر ادھر۔ اور جیسے ہی یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا برطانیہ کا راج آیا تو پھر وہ کٹھے ہونے کچھ شروع ہوئے، اور اس طریقے سے ان کی سلطنت کا یہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں۔ جب اگر یہ مذہبی رنگ اختیار کرتا ہے، گو کہ آپ دیکھیے گا کہ پورے یورپ میں ہر کسی نے یہاں پہ جو ہے امن کے لیے بات کی ہے کہ جنگ بندی ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا داریہ بھی میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اس میں اچھا بھی لگا، جس کی مجھے وجہ بھی تھی کہ میں نے پھر آپ کو انوائٹ بھی کیا۔ سائمن صاحب، سب سے بڑے ادارے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں یا کینسر ہاسپٹل ہے وہ وہاں پہ غزہ کی پٹی کا کافی ایریا ہے جہاں پہ حماس بھی وہاں پہ ہے، جہاں سے اسرائیل کی طرف سے بجلی بھی پانی بھی، اور چونکہ اسرائیل جو ہے اوپر ہے اور یہ نیچے کی طرف اس طرح آتا ہے، تو وہ اب مشکلات یہ ہے کہ اسرائیل پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی یہ ہے کہ بجلی اور پانی جو ہے وہ بند بھی کر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کی قید بھی ہے اگر یہ لیا جائے۔ لیکن یہ خطرہ یہاں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، اور یہ سارے جو اپڈیٹ ہیں کہ عرب ممالک نے وہ سٹینڈ نہیں لیا کہ وہ فلسطین کے لیے ایک سٹینڈ لیتے۔ جی اب میں اس کی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، جی بڑا ڈارک یہ سچ ہے کہ عرب لیں گے بھی نہیں جب تک ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور تاریخ میں جب پیٹ بھرے ہوئے نہیں تھے، آئل وہاں سے نہیں نکلا تھا، تب بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کے اپنے ٹرائبز کو سنبھالنا تھا، ان جگہوں کو سنبھالنا تھا، اور عقائد کی بھی وہاں پر جنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل بیت اور اہل سنت کے درمیان کیا معاملات ہیں، وہ بھی پروکسی وار ہے، اور وہ بھی اسی خطے پر ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ خدا جب کسی کو برکت دیتا ہے تو وہ برکت واپس نہیں لیتا۔ اس نے ابراہیم کو، یعقوب کو، اسحاق کو، آل اولاد کو برکت دی ہے، بنی اسرائیل کو بلیس کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل اس برکت کو کبھی اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتی ہے، کبھی اس کو اگنور کر دیتی ہے، لیکن اس کے ڈی این اے میں، اس کے ریس میں تو بلیسنگ ہے۔ فزک کے اندر بھی برکت کام کرتی ہے، اور وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے کرتی ہے، اور وہ سکلڈ ان کی نظر آتی ہیں پوری دنیا میں۔ جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی سکل کو اور اپنی تھوڑی سی تعداد ہوتے ہوئے اپنی مضبوطی کو منوایا ہے، خاص طور پر جب دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور جب ہٹلر نے ان کے اوپر ظلم کیے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور کتنے اچھے سے سنبھالا۔ یہ پوزیٹیوٹی تو ان کی ہے۔ دوسری طرف وہ بھٹکتے بھی رہے ہیں، اور اپنی طاقت کو، اپنی سکلڈ کو رونگ طرح سے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کے ایجاد کرنے والا اور ایٹم کے بنانے والے دونوں یہودی ہیں،
ایٹم بم کی بات ہم کر رہے ہیں. خیر اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے, ایٹم بم تو اب جن کے پاس ہے وہ کھلونا ہو گیا ہے, اس سے بہت آگے بات نکل گئی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس خطے پر یہ پرابلمز کیوں ہو رہی ہیں, اس خطے پر یہ جو پرابلمز ہیں ان کے پیچھے مذہبی رنگ لوگ کیوں دیتے ہیں. جب بھی کوئی بھی شیطانی صفت آرگنائزیشنز یا کوئی کنٹری چھپتی ہے تو وہ مذہب کے پیچھے چھپتی ہے, کیونکہ وہاں پر عام انسان کی سپورٹ مل جاتی ہے, عام انسان کی ان کو فیور مل جاتی ہے. اور اس کی کئی ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں جو موجودہ دور میں ہمارے سامنے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, مسلمان ہوں, کرسچن ہوں. یہ شیلڈ میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں ان فیصلوں کے جو فیصلے سم ٹائم سخت ہوتے ہیں یا صرف ان کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں. میں ریورنڈ سائمن کی بات میں تھوڑا سا اضافہ ہی کرنا چاہ رہا تھا. بڑی مدلل اور بڑی معتبرانہ گفتگو فرما رہے تھے. تو بات دراصل یہ ہے کہ مذہب اس دنیا میں بیچنا آسان ہوتا ہے. دیکھیں یہ فلسطین کا معاملہ پہلے کیوں حل نہیں ہوا. آپ کی بات سیمسن صاحب آپ نے کہا تھا کیونکہ وقت تھا وہاں پہ جب فلسطین کی سرزمین میں تقریباً 50% کرسچنز اور 50% مسلمز تھے. جب وہاں پہ یہودی آنے شروع ہوئے, جوز آنے شروع ہوئے, تو کوئی وقت تھا وہاں پہ 33% کرسچنز 33% مسلمز, اور یہ تناسب اس طرح سے بدلتے رہے آہستہ آہستہ. اس وقت یہ مسلمان جو لوگ ہیں انہوں نے فلسطین کو نہیں بچایا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خالصتاً مسلمان علاقہ نہیں تھا, وہاں پہ کرسچنز بھی تھے. یہ گزشتہ 8 سے 30 سال پہلے کی جو سینسز ہے اس میں 12% وہاں پہ کرسچنز تھے. اس سے پہلے زیادہ ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے. پاکستان, انڈونیشیا اور اس طرح کے ممالک جو ہے وہاں پہ مذہب کارڈ بیچنا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے. حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر ایک مسلم نام نہاد اسکالر, چلو اب میں نام نہیں لوں گا, تو ان سے پوچھا گیا کہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں, تو انہیں نہیں پتا یہودیوں کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں. بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے یعقوب کو جب برکت دی گئی تو اس کا نام بدل دیا گیا اور وہ اسرائیل کہلایا, یعنی کہ وہ خدا کے ساتھ مل کر غالب آیا, وہ خدا کا شہزادہ ہے. اور یہ بائبل مقدس میں بڑی کلیئر ہے. اچھا پھر انہیں یہودی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہودا کے قبیلے میں سے. چند بنیادی باتیں جو ہیں انہیں اپنے مخالفین کے بارے میں نہیں پتا, اپنے بارے میں بہت. آج کل فلسطین کے اوپر زور اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہاں پہ 99% مسلمان ہیں اور اس کو اسلامی جنگ بنا کر, ایک مذہبی جنگ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. آج بھی 1% جو فلسطینی ہیں وہاں پہ کرسچنز, وہ فلسطینی ہی ہیں اور وہ فلسطین کے لیے ویسے ہی لڑ رہے ہیں جیسے مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں ان کے. اور میں ایک بشپ صاحب, فلسطینی بشپ کی بات سن رہا تھا, 286 سے زیادہ ادارے وہاں پہ کرسچن کام کر رہے ہیں. کینسر کا سب سے بڑا ہسپتال اگسٹس وکٹوریا ہاسپٹل جو ہے وہ کرسچنز کا ہے. غزہ میں جس ہسپتال کے اوپر بم گرا, کس نے گرایا قطع نظر اس سے, وہ کرسچنز کا تھا, ایونجیلیکل لوتھرنز کا ہسپتال تھا, لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیلا خالد کا آپ نے ذکر کیا ہے, بہت خوب. تو یہ جو اہل عرب ہاسپٹل غزہ میں تھا, یہ لوتھرن ایونجیلیکل چرچ چلا رہا تھا. اور پاکستان کے چلو اینکرز پہ میں اتنا خوش ضرور ہوں کہ جب وہاں سے غزہ میں لوگ بھاگ کے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک پٹی چلائی تھی کہ بھاگنے والے غزہ کے فلسطینیوں کو گرجا گھروں میں محفوظ جگہ دی گئی. وہ یہ پٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے چلتے ہوئے کہ they were saved in churches. سیمسن صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا ہے لیلا خالد کا, تو لیلا خالد جو جس تنظیم تھی اس کے بانی تھے جارج حباش. جارج حباش was a Christian Palestinian thinker, a doctor, a philosopher, a military strategist, a Marxist. اور اس وقت یاسر عرفات کے ساتھ ان کا یہ تنازع تھا کہ یاسر عرفات بار بار جاتے تھے جب بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں, پہلے ہمیں بیلنس آف پاور بدلنا پڑے گا, یعنی فلسطینیوں کو ان دا سپر پاور ہونا پڑے گا, ہائر گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم پیس نیگوشیٹ کر سکیں. جب آپ ہار رہے ہیں تو یو کی ناٹ نیگوشیٹ پیس. جارج حباش کی یہ تقریروں میں بات ہے, اور جارج حباش کی اسی تنظیم
جو ان کے لبریشن فرنٹ تھی, اب لبریشن فرنٹ فار پیلسٹینین پیپل اس طرح کر کے تھی, اور اس کی ایک سرگرم رکن جو تھی وہ لیلا خالد تھی. جی اور لیلا خالد نے TWA 146 یا 186 جو طیارہ تھا وہ اغوا کیا تھا لوگوں پر, انٹرنیشنل اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ فلسطینیوں کی بات سنی جائے. وجہ کیا تھی؟ جارج حباش کا کہنا یہ تھا کہ وی ہیو ٹو بی ان پاور آف اسٹرینتھ ٹو نیگوشیٹ پیس. جب ہم پوزیشن آف ویکنس میں ہیں تو ہم پیس نہیں نیگوشیٹ کر سکتے, ہم ترلے کر سکتے ہیں, ہم معافیاں مانگ سکتے ہیں, لیکن when we are in position of strength then we can negotiate. تو لیلا خالد کو, اور لیلا خالد کے بارے میں ایک آپ اور بات بتاتا ہوں. لیلا خالد جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں آج تک واحد عورت ہے جو ایک طیارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. جی جی, And she بہت was a شکریہ Palestinian ڈاکٹر Christian. صاحب. پھر آتے ہیں آپ کی طرف. چلے سائمن صاحب, یہ جنگیں جو ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اس خطے میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئی, یہ جنگوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو علاقہ کا بھی ظاہر ہے, یا اسی طرح یہ جنگیں کیوں روکی نہیں جا رہی, یا امن کیوں نہیں دنیا میں ہو رہا؟ خاص اگر فلسطین کے موجودہ 1948 کے بعد کے معاملے کی بات کریں تو اور اس کو ماڈرن اس وقت میں دیکھیں تو مختلف لوگوں کے مختلف انٹرسٹ رہے ہیں. ابھی جو اٹیک ہوا ہے, اس اٹیک کے پیچھے دو بڑی تھیوریز ہیں, اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کافی جو اسلامی ملک تھے, بڑے نام تھے جو اسلامی ورلڈ میں, چاہے ترکی ہے, سعودیہ ہے, مڈل ایسٹ میں یہ بڑے نام ہیں, UAE ہے, یہ سب اس کو کسی طرح سے ایکسیپٹ کر چکے تھے اور بس چیزیں پبلک ہونے والی تھی. اس میں جو ایران ہے اس کا انٹرسٹ فرق رہا ہے ہمیشہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپس میں بہت سارے معاملات ہیں, اور اس وقت ساری جو سپورٹ ہوئی ہے اس اٹیک میں, پیچھے سے سب سے بڑا جو سپورٹر ہے وہ ایران ہے. اب ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے, لیکن وہ ہے تو صحیح. اور اسی طرح سے اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت تو ہے. نہ صرف امریکہ ہے بلکہ یورپ کے بہت سارے ممالک اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اس کے پیچھے اکانومی ہے, اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ مختلف انٹرسٹ ہیں جو کہ اسرائیل سے ملتے ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور ان کی سکلڈ کے حوالے سے, جو کہ بہت تھوڑی سی تعداد ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کو اس قدر ڈیولپ کیا ہے کہ ان کو یہ سارے جو فائدے ہوتے ہیں. اب ایک اور ہم اسٹیٹسٹک آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ فلسطین کے اندر جہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمان ہیں, وہیں فلسطینی مسلمانوں کی مور دین 80% جو پاپولیشن ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اس کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ رہنے کے لیے ہیپی ہے. لیکن وہاں پر جو کنٹرولر حماس ہے وہ پوری طرح سے فلسطین کو بھی یا جو پبلک ہے اس کو بھی وہ خاطر میں نہیں لے کے آتا, کیونکہ اس کو پیچھے سے جو ایڈ ملتی ہے, جو اس کو کمانڈ ملتی ہے, اس کے مطابق وہ آگے موو کرتا ہے یا رن کرتا ہے. اور وہ کمانڈ کہاں سے ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, آلموسٹ یہ ساری باتیں میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں. خیر, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان خطوں میں جنگ کیوں نہیں تھمتی, اور یہ مذہب ہمیشہ آڑے کیوں آ جاتا ہے, اور یا پھر مذہب کے سہارے پہ سب آگے کیوں بڑھ رہے ہیں. تو میں یہی عرض کرتا چلوں کہ ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں پوری طرح سے وہ ساری کنٹریز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ جو اپنی ٹیکنالوجی ہے, اپنا اختیار ہے, اپنی قوت ہے اور اپنے انٹرسٹ ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اسے یوز کرنے کے لیے اس خطے کا استعمال کر رہے ہیں, اس جگہ کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہاں پر عام آدمی کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ مذہب سے زیادہ اور باتوں کے لیے ہے. ہم جلدی سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے, اور جو مسلمان بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اوپر حملہ ہو گیا. دوسری طرف کرسچنز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان جو ہیں یہ اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں, تو وہ بھی فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں اسرائیل کی, بیکوز اسرائیل ایک بلیس کنٹری ہے. اب اسرائیل کا ہر بندہ بلیس نہیں ہے, اپنی بلیسنگ کو لوگ کھو بھی دیتے ہیں نا. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے چراغ دان تیری جگہ سے ہٹا دوں گا. تو دیکھیں آج وہ کلیسیا صرف وہ وزٹ کے لیے اور لوگ دیکھنے کے لیے ترکی جاتے ہیں, ان کا وجود نہیں ہے, وہ وہاں سے ہٹا دیے گئے ان کے چراغ دان. اس لیے اسرائیل بھی جب پرابلمز کریٹ کرتی رہی تو وہ اپنی ایگزسٹنس کو اور اپنے اس نسل کو یا اپنی اس ریس کو اس عہد میں کھوتی رہی یا لوز کرتی رہی. تو اگر آج کہیں پر اسرائیل غلطی کرے گا تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا اسے ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. جنگیں جو کرواتے ہیں
وہ ہمیشہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ کمزور آدمی کبھی لڑائی کروا نہیں سکتا یا لڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو طاقتور ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اب ان کے بارے میں بات کریں گے تو پھر کئی لوگوں کے پر جلتے ہیں، کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، اور اگر ہم ٹھیک جگہ پر جا کر بات کریں گے تو ہمارے گھر کی بات نکلے گی، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اب فلسطینی لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں وہاں پر، وہ فلسطینی جو عام لوگ ہیں، جو عام زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں اس سارے خطے کو، وہ وہاں پر کس طرح سے عورتوں کو، بچوں کو ابھی اس اٹیک میں وہ وہاں سے حملہ کر کے لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کس طرح سے انہیں زندہ جلایا گیا، انہیں گولیاں ماری کی، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ جنگ کے کوئی اصول اور قاعدے ہوتے ہیں کہ آپ کس جگہ پر حملہ کریں گے، کس جگہ پر نہیں حملہ کریں گے۔ وہ ہاسپٹل پر حملہ کرتے ہیں اور ریزن یہ دیتے ہیں، اسرائیل ہاسپٹل پر حملہ کر کے ریزن یہ دیتی ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جا کے اپنی عبادت گاہوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں اگر ان دہشت گردوں پر یا ان کے جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس وہی آپشن رہ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ ان ہاسپٹلس کو، ان عبادت گاہوں کو اپنے اڈے بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں دیکھیں ہماری مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں وہ گرا دی گئی، اور ہاسپٹل وہ ان پر اٹیک ہو رہا ہے، ہیومنٹیرین جو ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو جنگ میں کہیں نہ کہیں جب اصول ختم ہو جاتے ہیں تو ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ڈیول کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم کہہ کے نکل جائیں کہ ہاں یہ شیطان ہے اور یہ انسان ہے، یہ خدا کی طرف سے اور یہ انسان کی طرف سے ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کے پاس لڑائی کا ایک اصول ہوتا ہے نا، کہ آپ حملہ کریں گے تو سامنے والے کی عورت اور بچے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، مرد کے اوپر کریں گے۔ آپ جب ملکوں کے اوپر جنگ کریں گے تو آپ ان کے بریجز، ان کے سکول، ان کے ہاسپٹلز پر اٹیک نہیں کریں گے، جو ان کے ٹارگٹ جہاں پر ان کے ملٹری والے رہتے ہیں، فورس والے لوگ رہتے ہیں، وہاں ٹارگٹ کریں گے۔ آپ نے جب کوئی اصول نہیں رکھا، آپ نے صرف اٹیک کرنا ہے اور سب کو ملیا میٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد نتیجے ہمیشہ خراب نکلیں گے۔ سو یہ خطے میں پوری طرح سے، جب آپ نے وہ بولا نا کہ یہاں پر تو نبی اور پیغمبر آتے رہے، سارے رسول اور سارے پیغمبر، سارے خدا کے برگزیدے اسی لینڈ سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہیں۔ حالانکہ مختلف اور جگہوں پر بھی نبی برپا ہوتے رہے، لیکن بنیادی مرکزی مقام یہی رہا۔ اب جتنا یہ خدا کے لیے مرکزی ہے اتنا ہی شیطان کے لیے بھی مرکزی ہے، اور شیطان جو ہے انسانوں میں سے ہی ہو کے، مملکتوں میں سے ہی ہو کے کام کرتا ہے۔ وہ ابلیس نے کہا تھا نا، یہ ساری مملکتیں میری ہیں، یہ ساری سلطنتیں میری ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کون کون سی اس کی ہے اور کون سی اس کی نہیں ہے۔ تو وہ آسان ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں، صرف جرت چاہیے، ہمت چاہیے وہ سچ بولنے کے لیے۔ ہم اپنا سچ جو ہے اس کو کلیم کرتے ہیں، اور جہاں پر ہماری غلطی ہے ایز اے کرسچن ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ کہاں کہاں پر ہم نے غلطی کی، کسی غلط آدمی کا، کسی غلط سچویشن کا ساتھ دے کے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف والے کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اگر کوئی پیس چاہتا ہے، اگر کوئی پیس نہیں چاہتا، پھڈا پا کے رکھنا ہے، تو پھر آپ کہتے رہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی لڑائی ہے، یہ ہمارے مذہب کے اوپر حملہ ہو گیا، اور وہاں سے آپ کو کوئی بہتر نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ تاریخ اس چیز کی شاہد ہے، گواہ ہے، کہ جب سب نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی، تو قتل و غارت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جا کے کوئی سلوشن نکالنا پڑا۔ 2 ایگزامپل دوں گا، مسلمان بھائیوں کا اور کرسچنوں کا، کہ آپس میں کس طرح سے لوگ گرے باندھ پر آ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اہل بیت اور اہل سنت، شیعہ اور سنیوں کا پھڈا۔ ہم جانتے ہیں کہ 14ویں صدی کے بعد کس طرح سے رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک گھر میں نہیں لڑتے ہیں، ایک گھر میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو ایک وقت پر آ کر ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی معاملے کا حل ہو، ورنہ دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے۔ دنیا ایسے نہیں ختم ہوگی، وہ خدا کا منصوبہ ہے کہ کس طرح سے اس نے اس دنیا کو جو ہے وہ لپیٹنا ہے اور پھر نئی دنیا کو بنانا ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ جنگیں اور لڑائیاں جو کریٹ کرتے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان ملکوں کی تاریخ دیکھ لیں، ان پر جو لیڈرز ہیں ان کی تاریخ دیکھ لیں، اور کس طرح سے وہ پرسنل اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہے، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ لبنان، سیریا، ترکی، موجودہ ترکی، کیا ہے وہاں پر؟ پوری ڈیموکریسی ہے، وہ جتنی ہے اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتے۔ وہاں پر آپ کو لیڈرز کے پرسنل انٹرسٹ ملیں گے، اور وہ اپنی پارٹی اور اپنی ذاتیات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور بڑا لیس نمبر جو ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے۔ میرے کئی دوست ہیں جو ترکی سے تعلق رکھتے ہیں،
وہ خوش نہیں ہے کئی باتوں سے ترکی کی. اسی طرح سے کئی ایسے دوست ہیں جو عرب کنٹری سے آتے ہیں، کردش ہیں یا ایرانی ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ہر بندے کے پاس وائپن ہے، ہر بندے کے پاس ہتھیار ہے، اور کوئی قانون سے نہیں ڈرتا، کوئی جو ہے وہ کسی طرح کے اپنے جو جسٹس سسٹم ہے اس کو مانتا نہیں، اسے قبول نہیں کرتا. بڑی آسانی سے وہاں پر لوگ جو ہیں اس طرح سے گرو کر جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں آسانی سے معلوم ہو سکے کہ کون رائٹ پہ ہے، کون رونگ ہے، کون درست سمت پہ ہے، کون غلط سمت پہ ہے. یہ آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں آپ کی، یہ یو کے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، یہاں پر جس طرح سے جسٹس سسٹم ہے، یہاں پر جس طرح سے عام انسان جو ہے وہ جا کر اپنے حقوق کو حاصل کرتا ہے اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، ایسا مڈل ایسٹ کے کافی ملکوں میں اور ایسٹ کے بہت سارے ملکوں میں کیوں نہیں؟ صاف صاف کیونکہ وہاں پر جو لیڈرشپ بیٹھی ہے ان کو لڑائی کرنے کا بڑا شوق ہے، دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ ڈالنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اپنے ملک کو درست نہیں کریں گے. آپ لڑائی کرنے کے لیے اگلے کے گھر میں جا رہے ہیں، پہلے اپنے اکانومی کو تو ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دوسرے کے ساتھ آپ کوئی معاملات حل کیجیے گا. یہ ہو بھی یہی رہا ہے کہ ایک تو ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے، ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ فلسطین کے پاس اپنے پاس کہاں سے ہتھیار ہیں؟ یہ کہاں سے حماس کو کون ہتھیار دیتا ہے؟ اور بہت ساری جو فلسطینی لوگ ہیں وہ مزدوری کرنے کے لیے اسرائیل بھی جاتے ہیں. اور سوچنے کی بات ہے، یا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ کیوں آیا؟ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ بارڈر جو ہیں وہ مصر کے بھی، شام کے بھی ہیں، عراق کے بھی ہیں. اس نے کودنا تھا، اس کو روکنے کے لیے سارا کچھ امریکہ کو وہاں پہ آنا پڑا. اور یمن دیکھے کتنی دور یمن ہے، اور یمن میں ایران کے جنگجو بھی بیٹھے ہیں جو وہاں سے میزائل داغتے ہیں. جو سعودی عرب کی میزائل شکن ہے انہوں نے اس کو روکا، پھر امریکہ نے روکا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران کو کیوں جواب نہیں دیتا؟ وہ کتنا فاصلہ ہے اس کا. جا کے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ بہت سارے بیچ میں کودے ہوئے بھی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹ انوالو ہیں. سوالات تو بہت سارے آتے ہیں. میں سائمن صاحب آپ کی طرف ہی رہتا ہوں کہ یہ کولڈ وار آ گئی، پھر کتنی ساری وار کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جس طرح جو ورلڈ وار کی بھی ہے، پراکسی وار، کولڈ وار، یہ ساری جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک کویسچن پوچھوں گا. یہ مجھے یہ ذرا آپ بتائیے گا کہ ورلڈ وار کا یہ بھی خطرہ، پھر پراکسی وار، پھر کولڈ وار، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے یا کس طرح چلائیں گے؟ جی خاص اس کانٹیکس میں جو موجودہ موضوع ہے، دو طرح کی تھیوریز ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک وہ وار جس میں آمنے سامنے لوگ ہوتے ہیں اور میزائل سے اور گولیوں سے اور بم دھماکے سے ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں. دوسرا پرسیپشن اور یا پھر ڈائلاگ سے اور یا پھر پروپوگنڈا سے جو وار کی جاتی ہے، جس میں پراکسی وار ہے، کولڈ وار ہے، اور پھر میڈیا کی اور یا پرسیپشن کی وار جو ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک کانفلکٹ ہوتا ہے اسے بڑی آسانی سے دلیلوں سے، مثالوں سے مروڑ کر ایک کے خلاف اور ایک کے حق میں کیا جا سکتا ہے. ایک کو معصوم اور دوسرے کو بڑا ہی مجرم بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. یہ بہت آسان ہے. اچھا وکیل ہونا چاہیے، اچھا ریزن دینے والا ہونا چاہیے، چلاک شیار بندہ ہو، وہ کسی بھی اچھے خاصے معصوم بندے کو مجرم بنا کے کھڑا کر دے گا. یہ آج کل ہو رہا ہے، پاکستانی میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اور پوری دنیا میں. کیا ایجنسیاں کر رہی ہیں کہ اپنے پیسے، بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ سپینڈ کرتی ہیں نیوز چینلز پر، وہ سپینڈ کرتی ہے، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کو ہائر کرتی ہیں، موضوع کو اس طرح سے لے کے آنا، چیزوں کو اس طرح سے پبلک کرنا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں رچ بس جائے. چاہے وہ ایل جی بی ٹی کی معاملات ہوں موجودہ دور میں، اس کے بارے میں کس طرح سے میڈیا کے اوپر، نیٹ فلیکس کے اوپر لازمی وہ کنٹینٹ پیش کرنا، اور پھر اسی طرح سے جنگوں کے حوالے سے، کنٹریز کے حوالے سے، پرسنز کے حوالے سے. یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. اس سے پہلے فرق طریقے سے ہوتا تھا، ریڈیو کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، اور آج اس طرح سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے میڈیا مالکان ہیں ان کی پراپرٹیز شوٹ کی ہیں.
पिछले 10 सालों में 15 सालों में बहुत हाई हुई हैं, और उसके साथ बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े नाम, ये गिराते भी हैं उनको और उठाते भी हैं उनको, पॉलिटिशियंस को भी, और खुद इनके अपने अंदर भी ये मामला चलते रहते हैं, और इनके आपस में जो अंडरवर्ल्ड है उनके साथ भी रिलेशन होते हैं। और आप सीधा कंट्री पर वार करने की बजाय आप उसे परसेप्शन से, आप उसे प्रॉक्सी से, और या फिर मुख्तलिफ तरह के प्रोपोगंडा से उसको आम पब्लिक के साथ सामने बुरा बना के पेश कर सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक का किसी भी इशू में एक तरफ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी इशू हो। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐसी वीडियो पेश की जाती है कि एक बंदा बच्चे को लेके भाग रहा है, एक किसी औरत को जो है स्ट्रेचर पर डाला है और सारे लोग भाग रहे हैं, इस तरह से फिर उसके पीछे म्यूजिक लगाना, और फिर इस तरह से डायलॉग्स, और फिर इस तरह से किसी मजहबी आयत को जो है वो पीछे विर्द करते हुए साउंड उसका डाल देना, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से बेची जा रही हैं। लोग क्या करते हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स की और मीडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, ये वो बड़े जो मगरमच्छ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो इस वक्त इस जंग में भी कूदे हुए हैं कि किस तरह से वो इस्लाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह से यहूदी जो है वो दूसरे लोगों को जो बाइबल के साथ जुड़े हैं और इसराइल के साथ उनका एक रूहानी कनेक्शन है उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से क्रिश्चियंस भी इसमें कुछ शामिल हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो पूरे तरीके से लोगों के साथ प्ले कर रही हैं, अपने लोगों के इमोशंस के साथ प्ले कर रही हैं। तो जो आपने कहा ना, प्रॉक्सी वार, कोल्ड वार, ये सारी मीडिया वार, ये बिल्कुल ये इस तरह से काम कर रही है। इसलिए थर्ड वर्ल्ड वार के दो फेस हैं, एक जिसमें हम हैं, ये एक थ्योरी है, और दूसरा वो जब पूरी दुनिया किसी एक जंग के अंदर इन्वॉल्व होगी और हर कोई किसी एक पार्टी का हिस्सा होगा। तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं हिस्सा हैं। अब किसका हिस्सा है वो हमें देखना पड़ेगा, और हम किस परसेप्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या किस थ्योरी को कबूल कर रहे हैं, ये हमें खुद देखना होगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, और अपने जो लीडर्स हैं, मजहबी लीडर, उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, चाहे वो कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। हमारे क्रिश्चियंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फेक लोग आ गए हैं जो खुदा के नाम को और मिरेकल्स को और बड़े बड़े क्रूसेड्स को इस्तेमाल करके, क्रूसेड्स मीन यहाँ पर मैं जो बड़े फंक्शन होते हैं बात ही उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि क्रूसेड्स वार की बात कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, और वहां पर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, अमेरिका का नाम लेके, इसराइल का नाम लेके, और फिर यहूद नसारा का नाम लेके। तो आम इंसान को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये भी एक वॉर का हिस्सा है। हमें मेंटली तौर पर तैयार किया जा रहा है कि हम एक पार्टी बने, हमें देखकर पार्टी बनना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है जो चीजें हमारे दरमियान हो रही हैं। सो इन सिंपल वर्ड कि हम किसी ना किसी तरह से इस वॉर का हिस्सा हैं, चाहे अपनी बैठक में बात करते हैं, अपनी गली में, या मीडिया के सामने आके हम पार्ट बन जाते हैं। देखें ना, पाकिस्तान एवं ही पार्ट बना पड़ा है, उसको कोई और ही परेशानी होती है जब पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर कुछ हमला होता है तो वो जबरदस्ती पार्ट बन जाता है उसका। मीडिया बने आप, नो डाउट, आपका इस्लाम के साथ जो कनेक्शन है एज अ मीडिया, आप उसको जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन फैक्ट्स पर भी बात करें, हकाइक पर भी बात करें, और फिर दूसरे लोगों पर जब जुल्म होता है आपके मुल्क के अंदर तो उस पर भी बात करें। उसके ऊपर आप खामोश हो जाते हैं। वहां फलस्तीन में प्रॉब्लम हो रही है और इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं आप जितनी प्रॉब्लम आपके मीडिया में है, और आपके घर में अभी रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं और हर रोज बेइंसाफी होती है आपके अपने लोगों के साथ, वो उस पर आप बात नहीं करते हैं। आपको बस सारा दिन ये दिखाना है कि नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान चला गया। ये आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आप फैक्ट्स बताएं और टाइम टू टाइम बताएं, सिर्फ लीक ना हो जाए एक चीज के साथ अपने आप को लिंक करके और फिर उसी को पेश करते रहें। तो मैं तो कभी भी इंस्पायर नहीं हुआ पाकिस्तानी मीडिया से, बिकॉज ये अपने इनिशियल स्टेज पर अपनी शक्ल को बिगाड़ चुका है और पूरी तरह से इंटरनेशनल जो बिका हुआ मीडिया है उसका पार्ट बन चुका है। तो इसलिए इस सारे हिस्से में भी हमें देखना होगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। अब देखें अल जजीरा को, उसने बहुत सारे पॉजिटिव हिस्से जो हैं वो पेश किए, उसने किस तरह से रिपोर्टिंग की है। गो के वो भी एक साइड रखता है और बड़ा बड़ा क्लियर है उसका साइड, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा तो ऐसी चीजों को पेश करें। ये है कोल्ड वार, ये है प्रॉक्सी वार, ये है वो मीडिया की वार जिसके अंदर सारी चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया की बात नहीं करते, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उस पर मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं। लेकिन जो कंट्रोल्ड मीडिया है, जो कंट्रीज के कंट्रोल में है और या फिर एजेंसीज के कंट्रोल में है और है कंट्रोल में, वो उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहा है।
میڈیا میں سچ کچھ نہیں ہوتا ہے. میڈیا میں جو ہوتا ہے وہ ایک سائڈ کی لائن ہوتی ہے, سچ کہیں اور ہوتا ہے. اس سچ کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے, عام انسان نے. سو میں آج آپ کے چینل کے تھرو عام انسان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ میڈیا دیکھیں, وہاں سے خبریں لیں, لیکن اس خبر کو مان لینا یہ کوئی بات نہیں ہے. اس خبر کو سمجھنا اور اس خبر میں حقیقت کو دریافت کرنا یہ وزڈم ہے. اور افسوس کے ساتھ سب سے کم وزڈم ہمارے خطے میں ہے, اور وہاں پر لوگ کوئی بھی ایک بات کی طرف لگاتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں, چاہے وہ کوئی بابا ہو, چاہے وہ کوئی مولوی ہو, چاہے وہ کوئی پاسٹر ہو, اور چاہے پھر کوئی مذہبی سیاسی لیڈر ہو. آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس اور تو کوئی کام ہے نہیں. تو یہی ہے, اور یہی فلسطین میں, یہی مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں میں ہو رہا ہے کہ وہاں لوگ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جا کر اس جنگ میں لڑیں گے. گھر میں تمہارے کھانے کو کچھ ہے نہیں, پہلے لوگوں کو اپنے سائمن صاحب, یہ واقعی آپ نے یہ کہا کہ اس کو اگر مذہبی رنگ دیں گے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. یہ جو تنازع سارا نکل گیا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ختم ہو سکتا ہے؟ کافی دیر سے کئی جنگیں جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ بڑی بڑی, ایک 73 میں بھی آئی, 67 میں بھی وہاں بڑی جنگیں, یا یہ کافی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کا. تو یہ حال کیا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو یہ جنگ زیادہ دیر نہیں اب چلنے والی, کیونکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے, مزید خون ریزی سے روکا جائے. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈی ایف, اسرائیل ڈیفنس فورس, جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکمپلش کرنا ہے, وہ بات بھی اب تقریباً اکمپلش ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے غزہ کی پٹی کو بالکل صاف کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی, اور وہ تقریباً اس مقصد تک پہنچ رہے ہیں. افغانوں کا کچھ مسئلہ رہ گیا ہے, لیکن ایک فوج کے سامنے یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. اب بات یہ ہے دراصل کہ جیسے بھی ریورنڈ سائمن فرما رہے تھے کہ جب تک ہم لوگوں کو مقید بنا کر رکھیں گے, ذہنی یرغمال بنا کر رکھیں گے, تو وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں سکیں گے. وہ سوچیں گے کہ جو پادری صاحب بتا رہے ہیں, ریورنڈ بتا رہا ہے, بشپ بتا رہا ہے, مولوی بتا رہا ہے, پنڈت بتا رہا ہے, یہ جو گرنتھی بتا رہا ہے, جو بھی آگے شخص کھڑا ہے اسے پتا ہے, کیونکہ وہ بہت عالم ہے, بہت سمجھدار ہے, تاریخ, مذہب, ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر فلسطین اور اسرائیل میں صلح ہونی ہے, اور میری دعا ہے صبح شام دوپہر کو یہ دعا ہے کہ وہاں پہ صلح ہو, تو اور کوئی حل نہیں ہے. یہ جو ریٹرک ہے نا کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, یہ نہیں ہونے والا. اور یہ جو ریٹرک ہے کہ ہم آخری فلسطینی کے فلسطین سے نکل جانے تک جنگ رکھیں گے, یہ بھی نہیں ہونے والا. فلسطینی وہیں پہ رہیں گے, اسرائیلی جوس جو ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ وہ کس طرح سے رہتے ہیں. اور جمی کارٹر نے جب کیمپ ڈیوڈ کروایا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا. جب انور سادات کو اور بیگن کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا تھا تو یہی مقصد تھا. 67 سے پہلے جو حد بندیاں ہوئی تھی ان کا یہی مقصد تھا. اس کے باوجود جنگ ہوئی, گولان کی پہاڑیاں چلی گئیں. اب بہت سے فلسطینی کہتے ہیں جی ہمیں وہ بارڈر چاہیے جو 67 سے پہلے کے تھے. اگر وہ چاہیے تھے تو 67 کی جنگ نہ ہوتی, تو وہ بارڈر تو تھے ہی. اب بالکل ویسے ہی جیسے فلسطین غزہ کے کچھ لیڈروں نے کہا کہ جی ہمیں جنگ بندی کرنی چاہیے, دنیا کو کہو کہ جنگ بندی کرواؤ. اسرائیل والے کہہ رہے ہیں جی جنگ تو بندی کی ہوئی تھی, جنگ بندی تھی, 7 اکتوبر کو آپ نے جنگ بندی توڑ دی ہے, سیز فائر ایگزسٹڈ, آپ نے توڑ دیا. تو میں نہ اسرائیل کی حمایت میں ہوں, نہ جنگجو فلسطینیوں کی حمایت میں ہوں. بات یہ ہے کہ امن اگر چاہیے تو امن کے لیے ہمیں ان ضابطوں کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اسٹرانگر ہو گیا. ان کی فوج منظم ہے, ان کے ادارے منظم ہیں, ان کی یونیورسٹیاں منظم ہیں. اور فلسطین جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ سے جو نکل سکتے ہیں وہ امریکہ نکل گیا, کوئی یورپ نکل گیا, وغیرہ وغیرہ. اور وہاں پہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بیچارے پتھر پھینکنے کے علاوہ
अपना गुस्सा कैसे ठंडा करें। तो डॉक्टर साहब एक बात है कि जी जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन भी कह सकते हैं, या वो कहते हैं कि इसराइल है वो जंग जुल्म और जबर की ज्यादा वजह, या वो ज्यादा मुश्किलात पैदा करता है फलस्तीन के लिए, या वो जुल्म ज्यादा करता है। ये कहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ये है? रेवरेंड साइमन ने जिस बात का जिक्र किया है कि एक नैरेटिव बनाया जाता है। अब ये जो 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है, इसराइल ने उसका जो नैरेटिव बनाया और पूरी दुनिया में चलाया है, इन अ वे इंग्लिश में कहते हैं हमास प्लेड इनटू देयर हैंड्स। जो उन्हें असला चाहिए था इस माइंड गेम वॉर के लिए, वो हमास ने उन्हें प्लेटर में रख के दे दिया है कि ये लो जी। अब इसराइल ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। दुनिया का एक ओवरऑल जो है ना, दुनिया का, वेस्टर्न दुनिया का कम से कम जो आइडिया है वो यही है कि हमास वाज डिफॉल्टर। क्योंकि 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमला हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिसेप्शन जो बिल्ड हुई है, ठीक है। क्योंकि एक उधर से पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं, एक ट्रैक्टर जो वो फेंस को 1 घंटे तक पाउंड कर रहा है, फिर वो लड़कियों को बच्चों को उठा के ले जाया जा रहा है। अब वो जो भी उनके पास मुआद आया है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह, उन्होंने कहा कि अब देखो इन्होंने ये किया, हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब फिलिस्तीनियों ने भी, दूसरी साइड ने भी, उन्होंने भी बहुत मीडिया का इस्तेमाल किया है। लेकिन टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास तौर पर वो इसराइल के हाथ में है। द होल वर्ल्ड नोज है। जिसके पास बड़ा असला होगा ना जंग के मैदान में, वो जीतेगा। जिसके पास बड़ी टेक्नोलॉजी होगी वो जीतेगा। क्योंकि दुनिया में अब जंग जो है वो जज्बे से नहीं, जहन से लड़ी जाती है। मैं छोटी सी बात ऐड करूं डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाते हुए। एक थ्योरी आई कि 9/11 अमेरिका ने खुद करवाया है क्योंकि उसने अफगानिस्तान पर अटैक करना। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इसराइल ने इनडायरेक्ट हमास को ये मौका दिया, या थ्रू उसकी इंटेलिजेंस कैसे उसको इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसने वो मौका क्रिएट किया जो वो तलाश कर रहा था अपनी पूरी तैयारी के बाद। और अब वो जो कर रहा है वो ये असल में करना चाह रहा था। तो वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं प्लेट में रख के दिया, तो ये प्लेट उसने खुद तैयार करके उनको दी कि मुझे पेश कर। तो ये एक थ्योरी है, हम इसे थ्योरी मान लें, हम इसे कबूल करें ना करें, लेकिन ये भी मार्केट में चल रही है। बस मैं इतना ऐड करना चाह रहा था। नहीं, मैं आप एक और भी कर दो कि ये आपके ख्याल में ये जंग चल रहा है, सिलसिला तेज हो गया हुआ है, ये कितने दिन और निकालेगा? बड़ी है तो बड़े वो दबाव तो है कि जंग बंदी हो, आपके ख्याल से कोई जो हालात देखिए, हाजरा क्या कहता है? जी आज भी सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो अवाम है। जी पब्लिक इस तरह से अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर पीस के लिए निकले, ना कि इस बात के लिए कि इस एक कंट्री को मार दो, खत्म कर दो। कोई किसी कंट्री को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, सरहदें बनती रहती हैं तारीख में। पाकिस्तान 70 साल पहले नहीं था, 70-78 साल पहले नहीं था, अब है। और फिर हो सकता है कल को मुख्तलिफ शक्ल हो, और हो सकता है अगले 100 साल के बाद दूसरे मुल्कों की हो। ये सब चलता रहेगा। लेकिन तारीख के किस धारे में आप मौजूद हैं, वहां पर आपने क्या किरदार अदा किया है। पीस के लिए, अमन के लिए, सुलह के लिए अगर कोई कोशिश हो सकती है तो वो थ्रू पब्लिक पहला, और दूसरा जो कंट्रीज के बड़े लीडर हैं वो ऑनेस्टी के साथ इस जंग को खत्म करवाना चाहें तो खत्म हो सकती है। बड़े नाम जो हैं उनमें अमेरिका, सऊदीया, ईरान, मिस्र इस तरफ से ज्यादा है। इसराइल की क्या जरूरत है जब ये पीस के लिए आगे आएंगे। आप फिर एक मकाम वो भी आता है कि आप बहुत ताकतवर हों असले में, कुवत में, और लोगों के जहन चेंज करने में। वो ताकत भी काम नहीं करती जब सब लोग अमन की बात करें, प्यार की बात करें। लड़ाई के लिए आपके साथ 10 लोग जो हैं वो एग्री करें ना करें, लेकिन आप लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन पीस के लिए आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। अमन के लिए बहुत सारे लोगों को मिलाना पड़ता है। लड़ाई के लिए किसी की जरूरत नहीं, आप ही पत्थर मार के काम शुरू कर। तो इस वक्त अगर ये बड़ी कंट्रीज और आम पब्लिक कुछ कर सकती है तो वो प्रेशर बढ़ा सकती है, स्पेशली इन तंजीमों के लिए, जो तंजीमों का एक्चुअली कोई वजूद नहीं है, जो फलस्तीन की तरफ से लड़ रही हैं, और वो जो दूसरी तरफ एक मुनज़्ज़म कौम बन के बैठी हुई है और कुव्वत और ताकत है उसके पास। नो डाउट, भले वो अभी हमास से मार खाया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने अटैक करके ज्यादा नुकसान कर दिया फलस्तीन का, लेकिन उनके पास आज भी टेक्नोलॉजी, वाइपन, सब कुछ बहुत ज्यादा है। उनको भी एहसास दिलाने के लिए कि अब आप बहुत ज्यादा अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा पब्लिक के अंदर।
اور ان ممالک کو بات کرنی ہوگی اسرائیل سے. اسرائیل کی کیا جرت ہے کہ جب اتنے لوگ ایک طرف ہو کے پیس کی بات کریں اور وہ پیس کے لیے ایگری نہ ہو. اور ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں. پھر ایک کوشش کرنی پڑے گی سب کو کہ میدان میں اس کام کے لیے آنا پڑے گا. اب دیکھیں نا، پاکستان یہ بھی کوشش کر سکتا تھا کہ بڑی کنٹریوں کے ساتھ مل کے وہ بات کرے کہ امن قائم کیا جائے. ایران کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ کیا ہم امن کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ بات بھی لوگوں کے بیچ میں آئے گی، میڈیا کے بیچ میں آئے گی. اور وہ یہ ایک اکیلا نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جا کے لڑیں گے. لڑائی کا ہر وقت موقع نہیں ہوتا ہے. اور بائبل کو جو نتن یاہو نے، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کوٹ کیا، وہ وقت جب آپ پر آتا ہے، اس وقت سے نکلنے کے بعد پھر امن کا اور پھر پیس کا ایک وقت آتا ہے، صلح اور سلامتی کا ایک وقت آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت ہے جب عام آدمی کو یہ بات کرنی چاہیے کہ تاریخ میں جو ہوتا رہا، ماضی میں جو ہوا، غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی اور بھرپور ہوئی. کسی نے کم، کسی نے زیادہ، مرے تو دونوں طرف سے. اب خون جب نکلا ہے تو دونوں کا نکلا ہے، اور لاشیں اٹھائی ہیں دونوں طرف سے اٹھائی ہیں، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ. لیکن آپ کو کہیں پر تو روکنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عام پبلک کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ غصہ، نفرت، یہ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں نکال سکتے. اس میں جی دوسرا بھی ختم ہوتا ہے اور ہم بھی خود اس میں ختم ہو جاتے ہیں. جی جی، میرا خیال ہے اب اجازت لینی چاہیے. کافی بحث ہو چکی، لیکن اس کا حل جو ہے وہ دیا تو نہیں جا سکتا کہ کیا حال ہے. یہی دیا جا سکتا ہے کہ امن کے لیے کوشش کی جائے. آگ بھڑکانے کی بجائے آگ پہ پانی ڈالا جائے، تب جا کے اس خطے میں امن ہو سکتا ہے. اجی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر جی، ہم میں اس سارے تذکرے کو، اس ساری بات چیت کو اپنی طرف سے یوں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف انسان رہتے ہیں، دونوں طرف خدا کی مخلوق رہتی ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے جذبات ہیں، بچے ہیں، ملکیتیں ہیں. تو پہلا نقطہ جو یہ ہے، وہ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ فلسطینیوں کو صرف ایک مسلمان قوم بنا کر ظاہر نہ کریں. وہ 99% مسلم ہیں، لیکن وہ انسان ہیں. ان میں 1% جو کرسچن ہے، جو کسی وقت 12% تھے، کسی وقت 33% تھے، کسی وقت 50%. وہ اسی لیے کیونکہ ان کو ایک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ فلسطینی تو ہوتے ہی مسلمان ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہوتے ہی مسلمان ہے تو پھر ہم چلتے ہیں، ہم امریکہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. ان کے ہسپتال، ان کے کالجز، یونیورسٹیاں فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے، لیکن ان کو ایک طرح سے بیگانگیت کا جو کارڈ دکھایا جاتا ہے بار بار. اور اس لیے پھر دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں یہودیوں کی جنگ ہے، اس میں تو کسی اور کا تعلق نہیں ہے. تو اس سے فلسطین کا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. دنیا میں تمام مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ وہ سارے مسلمان ہیں. اور جیسے ریورنڈ سمجھا رہے تھے، ابھی بتا رہے تھے کہ ہمارا چونکہ ایک اسپرچول ریلیشن ہے بائبل مقدس کے ساتھ، اسرائیل کی تاریخ مقدس کے ساتھ، پھر وہ سب ان کی طرف، اور یہ مائنڈ سیٹ ایک چینج ہونے والا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہیں سے سرنگوں کے ذریعے اسلحہ آ رہا ہے. غزہ میں خوراک پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ چھوٹا سا خطہ ہے، تقریباً 140-45 مربع میل کا. اس میں خوراک، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگ جو فلسطین کا درد رکھتے ہیں، ویسٹ بینک کا درد رکھتے ہیں، غزہ کا، وہ وہاں پر فریش فروٹ بھیجیں ڈیلی ایندھن بنانے کے لیے. لوگوں کو بارود کا ایندھن بنانے کی بجائے وہاں پر لوگوں کے لیے خوراک اور لوگوں کے لیے تجارت کا سامان یہ بھیجے، تاکہ وہاں پر خوشحالی ہو، لڑائی کے مواقع کم ہوں، وہاں پہ خوشحالی ہو. یہ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر انجیلی جو ہیں یہ بچگانہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بچگانہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑے جنگجو سمجھتے ہیں نا، وہ خود وہاں پہ جاتے بھی نہیں ہیں. وہ دوسروں کے بچوں کو آگ اور گندک کا ایندھن بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ہم لوگوں کے بچوں کو آگ اور توپ کا ایندھن بنانے کی بات نہیں کر رہے. جب بات گھر کی آتی ہے تو پھر سمجھ لگتی ہے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیم سافٹلی. جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی، دونوں طرف انسان ہیں، دونوں طرف لوگوں کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور دونوں طرف کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. امن جو ہے وہ ان خیالات سے آئے گا. امن بندوق کی نالی میں سے جنم نہیں لیتا. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں، پھر آپ اس کو کلوز کیجئے گا. انہی باتوں میں دیکھیں، یہ جب فلسطینی ریفیوجی ہو جاتے ہیں، جب
اپنے ملک کو چھوڑ کے جو سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں تو یہ دوسری ملکوں کی طرف جاتے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے 1987 کی بات ہے, اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا جب جنگیں ہوئیں, اور پھر اس کے بعد اور بھی کئی معاملات ہیں, ڈیٹیل میں جائے بغیر. مصر ایکسیپٹ نہیں کرتی ان ریفیوجیز کو, سیریا ایکسیپٹ نہیں کرتی, عرب کنٹریز ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ سیدھا یورپین لوگ وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں ان کو کئی دفعہ, اور یہ ان کو اپنے ملک میں بساتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بڑا اچھا ہے اور دوسرے بڑے بیکار ہیں, لیکن آپ اس طرح سے بھی اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو نکلے ہیں وہاں سے, آپ ان کو ایکسیپٹ تو کریں, آپ ان کو تھوڑا سا ان کی فیور تو کریں, اور پھر آپ نے کچھ بھیجنا ہی ہے تو اپنے ملک سے کوئی اچھی سوگات بھیجیں, اور بات کر کے انٹرنیشنلی جو بھی آرگنائزیشنز انوالو ہیں ان کے تھرو آپ لوگوں کی مختلف طرح سے مدد کر سکتے ہیں. آپ چندہ دینے کے لیے تیار ہیں, صرف کس کے لیے؟ جہاد کے لیے اور یا پھر جنگ کے لیے, لیکن جو ان کو ڈیلی بیسس پہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنے مال خزانے میں سے اس طرح سے ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جنگ کے لیے ملینز ڈالرز کی ایڈ جاتی ہے, لیکن اس کے لیے جو ان کو ان کی زندگی کو بحال کر سکے, اور بہت ساری ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں. سو مختصر کرتے ہوئے, اگر ایفرٹ آپ کی لڑائی کی ہے تو پھر نتیجہ بھی لڑائی نکلے گا, اگر ایفرٹ آپ کی پیس کی ہے تو نتیجہ بھی پیس کا نکلے گا. جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا اور سائمن صاحب کا بھی گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے, بہت ساری ہو سکتی ہے. غزہ کو قید خانہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی اس کے ایک بحث کے قبل ہے کہ کیوں اس کو غزہ کو کیوں اسرائیل کا قید خانہ کہا جاتا ہے. یہ بحث تو بہت ساری ہے, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ان باتوں کے ساتھ میں اس کو آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ بندی ہو جائے, وہاں امن اس خطے میں آئے, ایک دوسرے کو وہ تسلیم کریں. فلسطین میں اتنا زہر کیوں بھرا ہوا ہے, وہ بڑی ہم بچپن سے سٹوریاں سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک زہر ہے. وہ ان کی یہ جو جتنی بھی دہشت گردی کہہ لے یا خودکش حملہ یا ایسے بہت ساری وہاں سے نکلی ہیں, تاریخیں نکلی ہیں فلسطین کی, کہ وہ کیوں اس طرح ان کے اندر زہر ہے. یہ کہ پھر کسی وقت ہم بات کریں گے. اور خدشہ میں پھر کہوں گا ناظرین کے ساتھ, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے, تو خدشہ ہو بھی سکتا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری در پردہ بھی ممالک جو ہیں اس میں انوالو ہیں. اگر ان کا جواب دیا گیا یا اس طرح سامنے کھڑا ہوا گیا تو یہ عالمی جنگ کا خطرہ لے سکتی ہے. تو دعا گو ہیں کہ امن آئے اور جنگ بندی جلد واقع ہو. بہت شکریہ. ٹیک کیئر.